नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने लफ्ज़ कुल से इस कायनात को पैदा फरमाया। दरूद व सलाम की डालियाँ पेश हों गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले उस मकी की बारगाह में, जिसके रोज़े अनवर से आज भी आवाज़ आ रही है कि निशाने मंजिले मकसूद है मेरी तुरबत, निशान ये छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। रहमत व नूर की बारिशें नाजिल हों उन तमाम सहाबाए किराम अहले बैत अतार औलिया किराम की तुरबत पुरअनवार पर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र इस एहसास के साथ तय किया कि सुनी जो बांगे जरस तो बक़त्लगाह जफ़ा, कफन बदोश असीरान ज़ुल्फ़े हर चले। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उस्ताद मोहतरम क़ाज़ी शहर हज़रत अल्लामा सैयद खुशनूद अली मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, ग़ालिबन अभी यहीं तशरीफ़ रखते हैं दूसरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती महबूब अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया। हमारे उस वक्त के साथियों में मदरसा फ़ुरक़ानिया के मौजूदा प्रिंसिपल मौलाना रेहान अली साहब क़िबला, जो न सिर्फ उस्ताद मोहतरम के इल्मी व अमली जानशीन हैं हज़रत क़ारी रियाज़ुद्दीन साहब के, बल्कि उनका सरापा भी उन्हीं से मिलता जुलता है। दूसरे हमारे साथी मुफ्ती नासिर खां साहब, जो अपने ज़माने तालिब इल्मी में ही अपनी पहचान एक मेहनती तालिब इल्म और एक बाइल्म शख्स की हैसियत से जाने और पहचाने जाते थे। तकरीर और तहरीक में जानी जाने वाली शख्सियत, जो मुझसे सीनियर थे अगले क्लास में और आज भी सीनियर हैं। रामपुर ज़िले में दाखिल होते वक्त मैं पहले उनकी परमिशन ले लेता हूँ, मुहिब गिरामी डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब। और रामपुर शहर में मेरे एक इंतहाई देरीना और बहुत प्यारे दोस्त, जिनकी कमी का एहसास जब जब रामपुर में आऊँगा वो होगा। उनके साहबजादे मेरे सामने हैं, मोहतरम अरशद अली खां गुड्डू, जो आज हमारे बीच में नहीं है। दबिस्तान रामपुर की तारीख़ी हैसियत की हामिल शख्सियत, और मैं ये कहूँ कि दबिस्तान रामपुर के अजीम उस्ताद शख्सियत के मालिक, जो पूरी दुनिया में रामपुर का अदब का, शायरी का और तहजीब का अपना हवाला है, मोहतरम अज़हर इनायती साहब। दीगर असातिज़ा किराम, तलबा किराम, मुझे किसी के वो 4 मिसरे याद आते हैं अपने ज़माने तालिब इल्मी को जब लिंक करता हूँ, याद करता हूँ कि यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूर ग़ैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी। ये आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाए, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाए। मुझे ये तस्लीम करने में कोई ताअम्मुल नहीं है कि मैंने अगरचे 1 साल का गुज़रा जामिउल उलूम फ़ुरक़ानिया में गुजारा है और उसमें 2 असातिज़ा किराम यहाँ मौजूद हैं जिनकी दरसगाह में ज़ानू अदब तय किया। बहुत ज़्यादा मदरसे में मैं पढ़ने वाला और मेहनती किस्म का इंसान अगरचे नहीं था, लेकिन शायद अगर वो 1 साल मैंने फ़ुरक़ानिया में न गुजारा होता तो मैं जामिया अशरफिया जैसी दरसगाह में नहीं पहुंचा होता, और अगर मैं जामिया अशरफिया में न गया होता
تو میں جامعہ ملیہ اسلامیہ اور پھر اس کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی نہیں جاتا۔ اور صرف 2 ادارے ایسے ہیں مدارس میں جہاں جہاں بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ جب جب بھی ادارے مجھے یاد کریں گے، جتنے بھی اساتذہ ہیں وہاں کے میرے ساتھی ہیں، وہ میرے لیے لائق صد احترام ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن سنیت کا امتزاج کیا ہونا چاہیے، عقیدت کا اعتدال کیسا ہونا چاہیے، اور اگر مسلک کے اعتدال کو سمجھنا ہے تو میں اس کو صرف فرقانیہ اور جامعہ اشرفیہ میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں سمجھ پایا ہوں۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی تعمل نہیں۔ اگر ہم شہروں کی اور علوم کی تاریخ دیکھتے ہیں، چونکہ مجھے یہاں آنے کا حکم اتنی جلدی میں کیا گیا، تقریباً 2 روز پہلے، اور حکم ہوا تو ظاہر ہے کہ سر کے بل آنا تھا، تو اگر مجھے کچھ پہلے سے علم ہوتا تو شاید میں بہت مطالعہ کرنے کا انسان تو نہیں ہوں، لیکن میں بھی یہ کوشش کرتا کہ ادب کے دبستان رامپور میں جا رہا ہوں، جو میری کرم بھومی بھی جنم بھومی ہے، لہذا کچھ تیاری کرنے کے بعد گفتگو کرنے کے لیے آؤں، لیکن اتنا وقت نہیں تھا۔ یہاں پر جو سنا ہے، جو سمجھا ہے اور جو محسوس کیا ہے، چند منٹوں میں انہی الجھے ہوئے خیالات کا تازیانہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ رامپور اپنے آپ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ علوم کی تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے دہلی کے محدثین کی ایک تاریخ ہوگی۔ جب ہم علم حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک علماء دہلی کا قبضہ تھا علم حدیث کے معاملات پر۔ اگر ہم فن پر گفتگو کرتے ہیں تو علماء رامپور ایک ایسا سیف ہیون بنا تمام اس وقت ہندوستان کے علماء کے لیے، کہ جس طرح مغلوں کے اور سلطنت پیریڈ میں چنگیز اور ہلاکو کے ظلم اور بربریت سے تنگ آنے کے بعد ایران اور سینٹرل ایشیا کے بہت سے ممالک سے علماء، شعراء اور ادبا ہجرت کرنے کے بعد ہندوستان آ رہے تھے اور ہندوستان میں عظیم کارنامے انجام دے رہے تھے۔ کم و بیش یہی حیثیت انگریزوں کے ہندوستان میں تسلط اختیار کرنے کے بعد محفوظ مقام کی حیثیت سے رامپور کی سمجھی گئی کہ جب دہلی کے علماء کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا، جب دہلی کے اداروں کو نیست و نابود کر دیا گیا، جب خیر آباد کے علامہ فضل خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان بھیج دیا گیا، جب لکھنؤ کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور اس کے بعد فرنگی محل کا نام و نشان مٹا دیا گیا، جس وقت جونپور کے علماء کرام کی وراثت کو آگے بڑھانے والے لوگ نہیں رہے، تو اس وقت 2 ایسے علمی قلعے موجود تھے، جسے ایک کو ہم رامپور کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے کو بدایوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر تحریک آزادی کی جد و جہد میں بھی اگلی صفوں میں علماء دہلی کے ساتھ، علماء خیر آباد کے ساتھ اگر کہیں کے علماء کھڑے ہوئے تھے تو وہ علماء رامپور کھڑے ہوئے تھے، علماء بدایوں کھڑے ہوئے تھے، اس احساس کے ساتھ کہ ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب۔ ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے، سائے عیش میں بیکار ہے جینا یارو، زندگی وہ جو کڑی دھوپ میں پالی جائے۔ اگر مجاہدین آزادی کی بات کریں تو اس رامپور نے محمد علی جوہر پیدا کیا۔ اگر فلسفے کے امام کی بات کریں تو عبدالحق خیر آبادی یہیں پر آئے تھے۔ اگر شعر و ادب کی امامت کی بات ہو تو خالد کو محفوظ مقام کی ضرورت پڑی تو رامپور میں آ کر پناہ لی۔ اگر علم و ادب، اگر شعر و ادب کو اور آگے بڑھایا غزل کی دنیا کو، تغزل کو، تو تغزل کے بادشاہ داغ دہلوی نے اسی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ اگر نعت کا امام سمجھا جانے والا شخص جس کو بانی نعت کہا جاتا ہے اردو زبان میں، تو امیر مینائی نے اسی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ اگر ہم منطق کے امام کی بات کریں تو ملا حسن لکھنوی اسی سرزمین میں مدفون ہیں، یہی مدرسے کوہنا کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ اور اگر ہم رامپور میں پیدا ہونے والے اور رامپور سے پورے ملک اور دنیا میں جن کے فتوے کا سکہ چلتا تھا اس کی بات کی جائے تو اپنے وقت کے واحد اس سب کانٹیننٹ کے مفتی اعظم مولانا ارشاد حسین رامپوری مجددی اسی مقام پر آرام فرما ہے۔ ان کے شاگرد حضرت مولانا شاہ سلامت اللہ اسی زمین پر آرام فرما ہے۔ مولانا ہدایت اللہ رامپوری اسی زمین پر آرام فرما ہے۔ تو گویا کہ
اگر رامپور کی تاریخ کو دیکھا جائے تو آج جتنے بھی ادارے ہیں، آج علماء اگر آپ دہلی کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو دہلی میں اس زمانے کا آپ کو کوئی ادارہ نہیں ملے گا ان کی وراثت کو آگے بڑھاتا ہوا۔ جونپور میں علماء جونپور کی وراثت کو آگے بڑھاتا ہوا ادارہ آج معیاری کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ خیر آباد میں آپ کو اس طرح کا ادارہ نہیں ملے گا، فرنگی محل میں اس طرح کا ادارہ نہیں ملے گا، لیکن الحمدللہ یہ شرف رامپور کو اور بدایوں دونوں کو حاصل ہے کہ جو علمی تسلسل روز اول سے رامپور اور بدایوں میں قائم ہوا وہ آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے۔ اگر بدایوں میں مدرسہ قالی قادریہ ایک امتزاجی حیثیت رکھتا ہے جس کے اندر مدرسہ اور خانقاہ کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، تو رامپور کے اندر مدرسہ فرقانیہ اپنے اسلاف کی وہی پہچان ہے کہ ایک طرف قادریت اور نقشبندیت کا تصوف کا سنگم ہے تو دوسری طرف وہ انہی علوم و فنون کے وارث یہاں سے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ علم میراث کی بات کریں تو ہندوستان میں آج پورے ہندوستان میں علماء کرام میں علم میراث کے جاننے والے بہت کم لوگ ہوں گے الحمدللہ، لیکن رامپور میں مولانا سردار احمد خان صاحب جیسی شخصیت کو پیدا کیا۔ اگر آپ علم فلسفہ کی بات کریں تو رامپور میں ریسنٹلی گزرنے والے مولانا سردار شاہ خاص ایسی شخصیت پیدا ہوئی۔ اور ہمارے جو اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کے سبق میں ہم شافیہ ابن حاجب اور سراجی فی المیراث پڑھتے تھے تو مجھے درس نظامی کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں صرف ایک دیوان متنبی سمجھ میں آتی تھی اور میں اس کی عبارت بھی پڑھتا تھا، متنبی کے طرز میں اس وقت عربی میں شاعری بھی کر لیا کرتا تھا، وہ ذہن پر طاری ہو جایا کرتی تھی، لوگ حافظ متنبی کہہ کر پکارا کرتے تھے طلبہ اور اساتذہ۔ لیکن ایک مرتبہ شافیہ ابن حاجب میں ایک لفظ آیا، پوری جماعت میں ایک سرے سے میں آخر میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ لفظ کیا ہے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، جب وہ باری میرے تک آئی تو چونکہ سارے ایکسپریمنٹ باقی لوگ کر چکے تھے، اب ایک ایکسپریمنٹ باقی تھا کہ ہم یہ دیکھ کے عبارت نہیں پڑھتے تھے کہ یہ مضاف الیہ ہے کہ مضاف ہے کہ کیا ہے، بس وہ ایک مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد وہ تو ذہن میں ضرور تھا، بس میں نے اس جملے کو کہا کہ فَجْعَلْهُ، تو جیسے ہی میں نے فَجْعَلْهُ کہا حضرت جوش سے ایک دم حضرت نے کہا کہ صحیح بہت ہے مگر محنت نہیں کرتا، کیونکہ میں نے ہی اس وقت کریکٹ پڑھا تھا۔ اور اسی طرح مسئلے زیادہ تر سراجی فی المیراث میں 6 سے بنا کرتے تھے، تو عام طور سے جب کوئی مسئلہ حضرت بتاتے تو زیادہ تر مسئلے ایسے ہوا کرتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ 6 سے بنے گا، تو وہ میرے ذہن و دماغ میں، اور حضرت نور الانوار پڑھایا کرتے تھے، تفسیر مدارک اور منصورات حضرت مولانا یوسف شمسی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے، اور قاری اختر علی صاحب شرح بقایا پڑھایا کرتے تھے۔ میں پڑھنے والا آدمی تو نہیں تھا لیکن مجھے کتابوں کے نام اور اساتذہ کے ضرور یاد ہیں اب تک جہاں جو کچھ پڑھا ہے الحمدللہ۔ تو آج میرے لیے یہ بڑے ہی فخر کا موقع ہے کہ میں اس سرزمین میں کھڑا ہوں جس سرزمین کا نہ ادب میں تقابل کیا جا سکتا ہے، نہ علمیت میں تقابل کیا جا سکتا ہے، اور ان 5 بڑے علمی مرکز کے بعد مرکز علم دہلی، رامپور، خیر آباد، فرنگی محل، بدایوں اور جونپور، ان علوم کے بعد جب بڑے بڑے علماء دوسرے شہروں میں پیدا ہوئے اور ایک سلسلہ دیوبند اور بریلی کے نام سے آگے بڑھا، تو الحمدللہ علماء بریلی کے بھی اساتذہ رامپور کے اور علماء دیوبند کے اساتذہ بھی رامپور کے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے استاد بھی مولانا عبدالعلی رامپوری، لہذا یہ سلسلہ بھی، یہ نہر بھی یہاں سے نکلتی ہے۔ اور مولانا احمد رضا خان کے بھائی استاد زمن حضرت حسن رضا خان صاحب، انہوں نے شاعری کی اصلاح یہی داغ دہلوی سے لی اور داغ دہلوی کو اپنا استاذ کرتے تھے، اور علامہ فضل خیر آبادی نے غالب کی سفارش کرنے کے بعد نواب رامپور کے پاس اسی سرزمین میں قیام کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ان کے صاحبزادے مدرسہ عالیہ کے پرنسپل رہے تھے، لہذا رامپور اپنے آپ میں ایسی تاریخ ہے۔ اظہر عنایتی صاحب کی اجازت سے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ تشریف فرما ہے کیونکہ یہ فن ان کا ہے۔ عام طور سے جب ایک کتاب دبستان رامپور دہلی سے لکھی جاتی تھی تو دوسری کتاب اس کے جواب میں اردو کے دوسرے دبستان لکھنؤ سے لکھی جاتی تھی، اور لکھنؤ اور دلی والوں میں
ہمیشہ بڑی چپقلش چلتی تھی، بڑی لڑائیاں چلتی تھیں ادبی لیول پہ، لیکن جو تیسرا ادب کا دبستان رامپور ہے، اس کی یہ خصوصیات ہمیشہ رہی ہیں کہ اس کو لکھنؤ والوں نے بھی سر پہ بٹھایا ہے اور دلی والوں نے بھی سر پہ بٹھایا ہے، اور مجھے کہنے میں یہ کوئی تعامل نہیں ہے کہ کم سے کم اس وقت کے موجودہ منظرنامے پہ نہ اظہر عنایتی صاحب کے لیول کا شاعر دبستان لکھنؤ میں پایا جاتا ہے، نہ دبستان دہلی میں پایا جاتا ہے، نہ دبستان عظیم آباد میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ فخر کی بات۔ لیکن ہمارے ساتھی اور پرنسپل صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ علم چندہ کے بیشتر دانی، گر عمل نیز ہر چنا دانی۔ علم جتنا بھی حاصل کیا جائے اس علم پہ کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس میں لچک ہونی چاہیے۔ اگر شعر و ادب کا علم ہے تو پھر تہذیب اور لچک بھی اظہر عنایتی صاحب جیسی ہونی چاہیے۔ اگر وقت کے فقی اور مفتی ہیں تو پھر آپ کا مزاج اور اخلاق بھی استاد گرامی مفتی محبوب علی صاحب جیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، بلندیوں سے نوازا ہے، تو وہ اخلاقیات بھی یہاں ہونا چاہیے۔ اب چلتے چلتے کچھ چیزیں اور کہہ دینا چاہتا ہوں جو چیزیں صرف رامپور کا خاصہ ہیں۔ اب کوئی انسان اگر 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے تو وہ علامہ بن جاتا ہے، مولانا بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے۔ ایک ہی مدرس ہے کسی مدرسے میں لیکن شیخ الحدیث بن جاتا ہے، صدر المدرسین بن جاتا ہے، بڑے بڑے القابات یاد کر لیا کرتے ہیں، لکھ لیے کر جاتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر اور اشتہارات ہوتے ہیں، بڑے بڑے رنگین ان کے کپڑے اور جبے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی الف لیلہ کا جن بوتل سے نکل کر باہر آیا ہے۔ لیکن یہ امتزاج بھی میں سلام کرتا ہوں رامپور کی اس علمی زمین کو کہ یہاں جب آپ بلند بھی ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائٹل مولوی کا ملتا ہے، بہت زیادہ ملا تو مولانا کا مل گیا، بہت زیادہ ہوا تو کوئی مفتی بن گیا۔ آج پہلی بار بہت زمانے کے بعد یہاں حاضری کا شرف حاصل ہونے کے بعد مولوی کا لفظ سننے کو مل رہا ہے۔ واعظ کسے کہتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو رامپور میں سننے کو ملے گا کہ کس سنجیدگی سے باز کہا جانا چاہیے۔ آج میں نے وہ طریقہ جو باز کہنے کا ایک مخصوص رامپور کا طریقہ تھا وہ یا تو عزیز گرامی سید محمد علی صاحب کی گفتگو میں محسوس کیا یا اپنے ساتھی اور پرنسپل صاحب ہمارے پرنسپل صاحب کی گفتگو میں محسوس کیا یا ہمارے مفتی ناصر خان صاحب اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں تو رامپور کی تقریر کا انداز بھی الگ ہے، رامپور کی شاعری کا انداز بھی الگ ہے، رامپور کی گفتگو کا انداز بھی الگ ہے۔ اسی لیے دلاور فکار نے کہا تھا کہ کھلی کتاب ہے جو شخص رامپوری ہے۔ یہاں مزاج میں ایک سادگی ضروری ہے، یہاں پہ زندگی ناری نہیں ہے نوری ہے، آیا ہے سب پہ جو اس شہر نے دہش کی ہے، اسی دیار نے غالب کی پرورش کی۔ تو چاہے فقہی علوم کی بات، چاہے منطق و فلسفے کی بات، چاہے دوسرے علوم کی بات، چاہے علم کلام کی بات ہو، چاہے تصوف کی بات ہو اور چشتیت کی بات ہو کہ قادریت کی بات ہو یا نقشبندیت کی بات ہو، ہر طرح سے کڑیاں، اس لیے کہ یہاں اولاد غوث اعظم بھی یہاں آرام فرما ہے اور حافظ شاہ جمال اللہ بھی یہاں آرام فرما ہے۔ وہ حافظ شاہ جمال اللہ جو جب دلی میں قیام کرتے تھے تو اس وقت اورنگزیب نے پوچھا تھا وہاں کے جید علماء سے کہ ہمارے والد نے اتنا پیسہ خرچ کر کے دہلی کی شاہی جامع مسجد بنوائی ہے، تم میں سے کوئی ہے جو بتا سکے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ مسجد قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس وقت تمام لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بتا تو سکتے ہیں لیکن اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اتھارٹی صرف حافظ شاہ جمال اللہ کے پاس ہے، کیونکہ قطبیت کے مقام پر حافظ شاہ جمال اللہ فائز ہیں۔ لہذا حضرت حافظ شاہ جمال اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ تو بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دلی کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہے اور اس حوض پر وضو فرما رہے ہیں جو حوض آج بھی موجود ہے، اور حافظ شاہ جمال اللہ ان کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہے ہیں۔ اس وقت سے پتھر لگا کر اس جگہ کو محفوظ کرا دیا گیا ہے جس میں آج بھی فارسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے دیکھا کہ یہاں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف۔ دو مقام دلی میں جہاں رسول کی آمد کا ذکر ہے، ایک وہ جامع مسجد کا حوض اور ایک شمشی تالاب جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے آستانے کے قریب واقع ہے، جہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ لہذا اس رامپور کو ان اولیاء کرام نے تھام رکھا۔ سن 2000 سے پہلے ہم لوگ یہ سوچا کرتے تھے، اور جب اتنا خوشحالی کا زمانہ نہیں تھا،
تو شاید یہاں کے لوگ بھی یہ سوچا کرتے تھے کہ بہت غلط ہوا کپڑا میل بند ہو گیا، بہت خراب ہوا کہ یہاں پر لوگ انڈسٹریز نہیں لائے، یہاں انڈسٹری ہونی چاہیے تھی۔ میں آج یہ سوچتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ رامپور میں ایسی انڈسٹری نہیں آئی جہاں ہر جگہ کے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو رامپور کی تہذیب نہیں رہتی۔ آج رامپور، آج لکھنؤ کے اسٹیشن پہ اترنے کے بعد لکھنؤ کو تلاشنا بہت مشکل ہے، آج دلی میں شاہجہان آباد کو تلاشنا بہت مشکل ہے، آج پٹنہ میں عظیم آباد کو تلاشنا بہت مشکل ہے، لیکن رامپور کے ریلوے اسٹیشن سے اترنے کے بعد یہ احساس کر لینا کہ ہم نے کسی دبستان میں قدم رکھ دیا ہے۔ یہاں تصوف کا بھی امتزاج ہے، یہاں علم کی بھی روشنی ہے، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ سارے جہاں پر برستا ہے۔ اس لیے جتنے بھی جس طرح ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں بابا آدم کی حیثیت، بابائے تعلیم کی حیثیت اگر کسی کی ہے تو وہ سر سید احمد خان کی ہے، اس لیے کہ جتنے بھی ماڈرن ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن بنے ہیں، چاہے وہ اس کے بعد جامعہ ملیہ بنا ہو کہ جامعہ ہمدرد بنا ہو، جوہر یونیورسٹی بنی ہو کہ اور دوسری یونیورسٹی بنی ہو، وہ سارے کے سارے ادارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انسپائر ہو کر بنائے گئے، اس کے مرہون منت ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی ادارے، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے مراکز، ان کا سلسلہ شاگردی پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں اگر کہیں سے مل جاتا ہے تو وہ رامپور سے مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ رامپور کے علماء صرف ایک فن میں دسترس نہیں رکھتے تھے، یا اپنے وقت کے محدثین بھی موجود تھے تو وقت کے فلسفی بھی موجود تھے، وقت کے فقیہ بھی موجود تھے تو علم کلام کے ماہر بھی موجود تھے، اگر میراث کے علوم کے جانے والے خدا کے موجود تھے تو اچھے اچھے مفسرین اور محدثین بھی یہاں پر موجود تھے۔ اس لیے اس رامپور نے چھوٹا ہونے کے بعد جو امتیازی حیثیت رکھی ہے اپنی، اور اس ادارے نے جو امتیازی حیثیت رکھی ہے، یہ چاہتے تو بہت بھیڑ بڑھا سکتے تھے، یہ چاہتے تو بہت نمائش کر سکتے تھے، وہی سادہ سا انویٹیشن آج بھی ہوتا ہے اور شہر کے معززین یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور شہر کے معززین کی نظر میں یہ ادارہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خطیب اعظم کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو اس کو پہچاننے کے لیے رامپور شہر سے باہر جانا ہوگا، آپ کو آسام کی سرزمین میں جانا ہوگا، آپ کو بنگلہ دیش کی سرزمین میں جانا ہوگا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب سن 2010 میں ہم محترم شاعر اللہ خان صاحب کو ساتھ میں لے کر میں اور ڈاکٹر نور محمد صاحب آسام کی سرزمین پہ تھے تو ایک دن ہم نے جمعے کی نماز میں رامپور کی کالی ٹوپی لگائی ہوئی تھی مقبلی، اور یہ ساتھ میں تھے شاعر اللہ خان صاحب۔ لوگوں کو یہ علم ہوا کہ ہم اور نور صاحب بھی رامپور سے گئے ہوئے ہیں تو جتنے بھی نمازی ہیں وہ ہم تینوں لوگوں کے ہاتھ چومتے ہوئے جا رہے تھے، اس لیے کہ سنیت اور قادریت کی پہچان اگر آسام اور سلچر میں کسی کے دم سے ہے تو وہ واحد شخصیت کا نام خطیب اعظم مولانا شاہ ولی الدین خان صاحب ہے، اور اس سے لگا ہوا جتنا بنگال اور بنگلہ دیش کا ادارہ ہے انڈیوائیڈڈ، کیونکہ آپ نے 1927 میں غالباً وہاں جانے کے بعد خدمات قائم کی تھی، وہاں ایک تعداد جمعیت العلماء سے وابستہ یا دیوبند سے وابستہ ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو تصوف سے وابستہ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مجددی کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو خانقاہی کہتے ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف رامپور سے ہے اور صرف خطیب اعظم سے ہے۔ یہ اس رامپور کی خصوصیت ہے۔ آپ علم پر تقریر کر رہے تھے، کوئی صاحب اور مولا علی کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے ان کے وہ شعر یاد آ رہے تھے کہ رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم والجہال مالو فإن المال یفنى عن قریب وإن العلم باق لا یزال، کہ ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی ہو گئے۔ بے شک ہمارے لیے مال اور ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال ہے، اور مال القریب فنا ہو جائے گا لیکن علم کتنا بھی تقسیم کرو زوال پذیر نہیں ہوگا۔ عربی کا ایک اور شعر ہے کہ لیس یتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب، یعنی یتیم وہ انسان نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس خاندانی شرافت اور علم نہیں ہے۔ لیکن علم کے ساتھ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تکبر ازازی اللہ خوار کر۔ علم وہ ہے جس نے فرشتوں کے استاذ کو ابلیس لعین بنا دیا۔ علم وہ چیز بھی ہے جس نے ابو جہل اور ابو لہب کو کلمہ پڑھنے سے روکا۔ علم وہ چیز بھی ہے کہ کبھی کبھی اگر علم پہ دل کا کنٹرول ہوتا ہے تو وہ لبید کو اسلام لانے پر مجبور کر دیتا ہے، کہ جب اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
نے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا شروع کیا تو بہت بڑا طبقہ تھا جو قرآن کو شاعری سے تعبیر کرتا تھا، قرآن کو کسی انسان کا کلام بتاتا تھا۔ قرآن نے بار بار چیلنج کیا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ یا ایک رکوع لے آؤ، یا یہاں تک آخر میں چیلنج ہوا کہ ایک آیت ہی لے آؤ۔ یہاں عربی کے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جو سب معلقات میں معلقات ہیں وہ معلقات ہیں امرؤ القیس سے لے کے لبیس فرزدق اور بڑے عربی کے ادیبوں کے، کہ جس کا معلقہ سب سے اچھا ہوتا تھا قصیدہ، اسے خانہ کعبہ پر کچھ دن کے لیے چسپاں کیا جاتا تھا اور لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے۔ چنانچہ چیلنج کے طور پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کو چیلنج کے طور پر خانہ کعبہ پہ آویزہ کیا گیا کہ اگر آپ اسے انسانی کلام سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک آیت لے آؤ، یا شاعری سمجھتے ہو تو اس کا چوتھا مصرع لگا دو۔ تو لبید نے لکھا تھا ھذا لیس من کلام البشر، یعنی یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور لبید کے ایمان لانے کا سبب یہی سورہ مبارکہ ہے، جبکہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کے بڑے صاحبزادے کا وصال ہوا حضرت ابراہیم کا، تو ناگزیر تھا کہ اللہ کے رسول غمگین ہوں۔ اللہ کے رسول غمگین ہوئے کچھ دن کے لیے، تو کفار نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد ابتر ہو گئے، اب آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، آپ کی ذریت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول خاموش تھے، اس لیے کہ جب بھی کوئی الزام تراشی ہوتی تو اللہ کے رسول خود جواب نہیں دیتے بلکہ قرآن کی آیات کے ذریعے سے جواب دیا جاتا۔ تب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یعنی کوثر کا معنی ایک تو وہ حوض کوثر ہے اور دوسرا اس کا مفہوم خیر کثیر ہے، یعنی دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اور جب تک رہے گی اس میں جتنی اچھائیاں ہوں گی اس خیر کثیر کی مالک جو شخصیت ہے وہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، اور بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہو گیا۔ آج دنیا کا کوئی بھی ظالم و جابر اپنے آپ کو ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد کہلانے کے لیے تیار نہیں، عتبہ اور شیبہ کی اولاد کہلانے کے لیے تیار نہیں، یزید کی اولاد کہلانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہر جگہ آپ کو حسینی ملیں گے، ہر جگہ آپ کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ملیں گے۔ ارے قرآن کا انداز تو دیکھیے، نبی کے لیے کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا کہ کفار نے کہنا شروع کیا بَدَّا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، یعنی محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ایک مرتبہ جب حضرت زید اور ان کی بیوی کے بیچ کچھ انبن کے بعد حضرت زید سے طلاق واقع ہو گیا جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ اب تو غضب ہو گیا، محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، جبکہ قرآن کے حکم کے مطابق کی گئی تھی۔ قرآن میں کہا گیا تھا کہ ہم نے زید کی حاجت براری کے بعد ان کی بیوی کو آپ کے نکاح میں دیا، وہ بھی خوش ہوئی، اللہ کے رسول نے بھی خوشی سے قبول کیا۔ قرآن نازل ہوا ما کان محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی کیا ہے، ابو لہب کی بیوی اگر تان و تشنا کرے تو تبت یدا نازل ہو جائے، اگر فتح مکہ کا مزدہ سنایا جائے تو اذا جاء نصر اللہ نازل ہو جائے، اگر لوگ اپنے عبادت خانے میں میرے پیغمبر کو دھوکہ دینے کے لیے بلانا چاہیں تو قل یا ایھا الکافرون نازل ہو جائے، اگر کوئی جادو کرنے کے بعد کسی کنویں میں میرے نبی کے بالوں کو دفن کر دے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہو جائے۔ یعنی جس اینگل سے دیکھیے نبی کی زندگی کا تعارف قرآن کرا رہا ہے، اس لیے جب تک قرآن محفوظ رہے گا نبی کی سیرت محفوظ رہے گی، اس لیے کہ قرآن کے تحفظ کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جب تک قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی، جب تک نبی کے اسوے اور نبی کی سیرت کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی، اس لیے کہ پہلی کتابوں کو ان کے ماننے والوں نے اپنی خواہشات نفسی کے مطابق تبدیل کر ڈالا تھا، اس لیے کہ ان کے
تحفظ کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا تھا بلکہ ان کی امتوں پہ تھا. شاید مشیت کی مرضی یہ تھی کہ بدل ڈالو توریت کو اس لیے کہ اس کے بعد زبور آنے والی ہے, بدل ڈالو زبور کو اس لیے کہ اس کے بعد انجیل آنے والی ہے, بدل ڈالو انجیل کو اس لیے کہ اس کے بعد قرآن آنے والا ہے. لیکن جب قرآن نازل کیا تو پھر یہ ارشاد کے ساتھ نازل کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور جس کے شروع میں یہ فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی اس کتاب میں کوئی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے اور اس کے تحفظ کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہے. اس لیے کہ نہ اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا ہے, نہ اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے, اور دوسری کتابوں کو لکڑی کے ٹکڑوں پر, چمڑے کے ٹکڑوں پر اور دوسری چیزوں پر لکھا جاتا تھا. لیکن قرآن کو جس دن سے نازل کیا ہے اس کے تحفظ کے لیے انسانی دلوں کا انتخاب کیا ہے. اس لیے دنیا کی کسی مذہب کی کوئی کتاب نہیں جس کو شروع سے لے کے آخر تک اس کا کوئی بھی مبلغ ایک نشست میں یا ایک مہینے میں سنا سکے. یہ اعزاز بھی کلام پاک کا ہے کہ یہ 3 سال سے 2 سال کے بچے کو بھی حفظ ہو جاتا ہے, اور انسان ایک مہینے میں نہیں بلکہ چند گھنٹوں میں اور ایک نشست میں بھی اسے پورے کو سنانے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ہے, اس لیے میں نے جس آیت کو تلاوت کیا تھا اس کے مفہوم پہ ہلکی سی روشنی ڈالوں گا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں, ہمیں سماج کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں, لوگوں کو برائیوں سے روکیں. اچھائیوں کا حکم وہی دے سکتا ہے جو خود اچھائیوں پر گامزن ہو, برائیوں سے وہی روک سکتا ہے جو برائیوں سے بچا ہوا ہو. اور نبی کی سیرت کے آئینے میں دیکھیں تو نبی نے اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے, لیکن حضرت خدیجہ 2 شوہروں سے بیوہ خاتون سے نکاح 25 سال کے شباب میں کیا ہے. صادق و امین کا خطاب اعلان نبوت سے پہلے حاصل کیا ہے. اللہ کے رسول نے اعلان بعد میں کر رہے ہیں. شاید مشیت کی مرضی یہ تھی کہ اے پیغمبر حضرت آمنہ کی گود سے حلیمہ کی گود تک, اور حلیمہ کی گود سے حضرت خدیجہ سے نکاح تک, اور حضرت خدیجہ سے نکاح سے لے کر فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت کرنے تک پہلے تم نبی بن کر دکھا دو اور اس کے بعد لوگوں کو کلام پاک پڑھ کے سنا دو. اس لیے نبی کی زندگی کا اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی, لیکن نبی کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ شراب پی ہو, نبی کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ قمار بازی کی ہو, نبی کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بولا ہو. نبی کی زندگی میں اعلان نبوت تو بعد میں ہو رہا ہے لیکن امانت لوگ پہلے آ کے نبی کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں. نبی کے پاس ارے حجر اسود اعلان نبوت نہیں کیا ہے, لیکن 4 خاندان آپس میں سربا گریباں ہے کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا, اور یہ اعزاز میرے نبی کے حصے میں آتا ہے. آپ ایک چادر مبارک میں رکھ کے, یہ فیصلے کی طاقت ہے نبی کی کہ چاروں سرداروں کو ایک ایک کونا پکڑاتے ہیں, اور جب وہ جگہ آتی ہے تو حجر اسود کو فٹ کر دیتے ہیں اور اسے چوم لیتے ہیں اس کی خوبصورتی پر. جب حضرت عمر نے حج کیا تھا پہلا اپنی قیادت میں خلیفۃ المسلمین نے, تو انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت جب حجر اسود کے سامنے پہنچے تھے تو یہ کہا تھا اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہ اے حجر اسود, میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور صرف پتھر, لا تضرک ولا تنفع, نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, لیکن میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے. آج نگاہ حضرت مجبور کر رہی ہے کہ اے عمر چوم لو, اس لیے کہ پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا اور یہ ان کے حکمرانی کرنے کا طریقہ تھا. اس لیے آپ کو بہترین امت کا خطاب کیوں دیا گیا؟ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا امتوں وسطا لتکونوا شہداء, یعنی تم درمیانی امت ہو, تم بیچ والی امت ہو. نبی تو آخری نبی ہے تو امت کو بھی آخری امت ہونا چاہیے تھا. یا نبی کے ظہور کے اعتبار سے اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ, اگر اس کے تصور پہ جائیں تو پہلی امت ہونا چاہیے تھا. لیکن قرآن گفتگو کرتا ہے نظریے کے اعتبار سے, قرآن گفتگو کرتا ہے سدھانت کے اعتبار سے, قرآن گفتگو کرتا ہے عقیدے کے اعتبار سے. آپ کو اس لیے درمیانی امت کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام
کرام اس روئے زمین پر آئے، ان کی امتوں نے ان انبیاء کرام کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان پر ظلم کیے، یا تو اپنے جیسا بشر کہنے کے بعد ان کو قتل کر دیا، ان پر ظلم کیے، یا کچھ معجزات دیکھے تو انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ لیکن امت محمدیہ کا اعجاز یہ ہے کہ تم نے اپنے پیغمبر کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا، تم نے مقام صحابہ میں علی کی نماز کے لیے سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا، تم نے ان کے چلتے وقت پتھروں کو موم ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے درختوں کو جھک کر سلام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی نہ خدا کہا ہے، نہ خدا سے جدا کہا ہے، بلکہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر آپ درمیانی امت ہو، اور جب درمیانی امت ہو تو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ تم ان بدترین لوگوں کے اوپر گواہ بھی ہو۔ یعنی کل جب میدان محشر قائم ہوگا اور میدان محشر میں بنی اسرائیل اور دوسری گمراہ امتوں کو بلایا جائے گا، ان کے انبیاء کرام کو بھی بلایا جائے گا، اور اللہ پوچھے گا کہ تم گمراہ کیوں ہوئے تھے، تم بدعت و ظلمات کے راہی کیوں ہوئے تھے، تم نے میرے پیغام کو کیوں جھٹلایا تھا، تم نے میرے انبیاء پر پتھر کیوں برسائے تھے، تم نے انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا تھا، تم نے میری آیتوں کو کیوں نہیں پڑھا تھا، تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی تھی، تم نے کفر و شرک کیوں کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں گیا تھا؟ کہ ہاں ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنے انبیاء سے مخاطب ہوگا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین ہوں گے کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ ہاں ہاں اللہ رب العزت ہم نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، بٹ انہوں نے ہمیں قتل کیا تھا، انہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا، انہوں نے تیرے فرمان کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری اس بات پر کچھ شاہد ہیں؟ تو اس وقت امت محمدیہ کو یہ اعزاز ہے، یہ اس وقت میں نہیں تھی، لیکن یہ امت محمدیہ کو اعزاز ملا ہے کہ یہ شہادت دے گی کہ ہاں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، انبیاء کرام سچ بول رہے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا بٹ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ اگر اس وقت اللہ رب العزت پوچھے گا کہ تم کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہو، تم تو ان کے زمانے میں نہیں تھے، تو آپ کا ایمان پکارے گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر گواہی دے رہے ہیں، ہم اپنے نبی کے بتانے پر گواہی دے رہے ہیں۔ اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ اپنی عقل پہ بھروسہ کا اپنی نظر پہ نہیں بلکہ نبی کے بتانے سے دے رہے ہو، تب آپ کا ایمان پکارے گا کہ اے اللہ ہم نے تو تجھے بھی وحدہ لا شریک کہا ہے اور تجھے نہیں دیکھا ہے، تیری بھی گواہی دی ہے تو قرآن کے بتانے پر دی ہے، پیغمبر اسلام کے بتانے پر دی ہے، وہی شیر کے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم اچھائیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں، اپنا ایک مثالی کردار بنائیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اس لیے حالات جتنے بھی ناخوشگوار ہوں، حالات جتنے بھی مشکل ہوں، حالات سے گھبرانا صاحب ایمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب ایمان، صاحب فکر اور صاحب عمل آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اگر کوئی بدترین دشمن بھی ہو تو آپ اس کے لیے وہ معاملہ فرمائیں جو معاملہ آپ کے نبی نے کیا ہے۔ اس لیے کہ جب نبی نے فتح مکہ میں شان کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو صرف ایک صحابی کی زبان سے یہ نکلا تھا جو آگے کلمہ علم لے کر چل رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ کسی نے جا کر رسول کو کہا، رسول کریم نے ان کے ہاتھوں سے علم لیا اور دوسرے صحابی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، یعنی آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج لوگوں کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ اس وقت تک کہ بدترین دشمن اسلام سمجھے جانے والے یعنی جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اگر پہلا کوئی کانسٹیٹیوشن قائم کرتے ہیں، اگر پہلی حکومت مدینے میں قائم کرتے ہیں جو مسلمان میجورٹی میں ہیں، تو میثاق مدینہ کا کانسٹیٹیوشن دنیا کو دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلا کوئی بھی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن نہیں ہے جو اکثریت میں ہونے کے بعد اقلیت کو ایکول رائٹ دیتا ہو جو پیغمبر اسلام نے دیا کہ کسی کے عبادت خانے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تمام لوگوں کے حقوق مساوی رہیں گے۔ آج انفارچونیٹ یہ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے مسلم کمیونٹی کے ساتھ کہ ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی گزارنے کے دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ مائنورٹی میں ہیں، اگر آپ اقلیت میں ہیں، تو میرے نبی کی ہجرت سے پہلے والی مکی
زندگی کی اتباع کرو جس میں نبی کو خانہ کعبہ کے طواف سے روک دیا گیا ہے لیکن آپ الجھ نہیں رہے ہیں. کوئی کوڑا ڈال رہی ہے بڑھیا اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, الجھ نہیں رہے ہیں. آپ کے خوف سے کوئی عورت شہر چھوڑ کے جانا چاہتی ہے, پورے راستے گالی بکتی ہوئی جا رہی ہے لیکن اس کی گٹھری کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا رہے ہیں. وہ ایسے یتیم کہ جو سماج کے لیے دنیا کے لیے در یتیم بن گئے, وہ ایسے صادق امین کے مسئلے توحید کے ساتھ چل رہے ہیں, کسی جنگ کو دعوت نہیں دے رہے ہیں, جہاں جہاں روکا جا رہا ہے مصلحت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اور جب اکثریت میں, جب اللہ نے کامیابی مدینے میں حاصل کی تو مدینے میں جب اکثریت میں ہے تو اقلیت کے حقوق تلف نہیں کر رہے ہیں. آج گلوبلی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس بات کو جتنا وقت رہتے ہوئے ایڈمٹ کر لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو بہتر ہوگا کہ پوری دنیا کے ممالک میں یا تو ہم اکثریت میں ہیں یا ہم اقلیت میں ہیں. جہاں ہم اقلیت میں ہیں وہاں ہمیں ڈیموکریٹک قانون بھی چاہیے, ڈیموکریٹک سرکاریں بھی چاہیے, مسلم پر رسول اللہ کا تحفظ بھی چاہیے, وہ ساری آزادی اور سارے حقوق چاہیے تو دوسری کمیونٹیز کے پاس ہیں. لیکن جہاں ہم ملکوں کے مالک ہیں, جہاں ہماری سلطنتیں ہیں, وہاں پر ہمارے یہاں پر وہی منارکی ہے, وہی ڈکٹیٹرشپ ہے, وہی شہنشاہیت ہے جس کی کوئی جگہ نہیں. کہ آج مسلمانوں کی 57 کنٹری میں کوئی حضرت عمر کی طرح حاکم ہے کہ اگر وہ خطبہ دیتا ہو تو کوئی رعایا کا آدمی کھڑے ہو کر اس سے یہ سوال کر سکے کہ اے عمر اس جنگ میں تو ہم بھی شریک ہوئے تھے, ہمارا کرتا تو اتنا لمبا نہیں بنا, تمہارا کرتا کیسے اتنا لمبا بن گیا؟ تو جواب دینے کے لیے ان کے صاحبزادے کھڑے ہوتے ہیں کہ چونکہ ایک چھوٹے کرتے کا کپڑا ملا تھا اس لیے میں نے اپنا حصہ, میں بھی اس جنگ میں تھا, میں نے اپنے والد بزرگوار کو اس لیے دے دیا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کا چھوٹا کرتا اچھا نہیں لگے گا, آپ کا کرتا بڑا ہونا چاہیے. وہ عمر جو دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں جب اسے بلی دی جاتی تھی کہ اے دریائے نیل اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہمیشہ کے لیے بہتا رہے, اور اگر تو کسی انسان کی بلی دینے سے بہتا ہے تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جا. اس لیے ہمارے جتنے بھی مسلم حکمراں ہیں بہتر ہوگا کہ وہ حضرت عمر اور حضرت علی کی زندگی اور طریقہ حکومت کو اپنا لیں تاکہ ایک مثالی حکومت قائم کریں, اور اقلیت میں رہنے والے, محکومی میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ نبی کی مکی زندگی سے عبرت حاصل کریں. میثاق مدینہ اگر اسلام کو آگے بڑھانا ہے اور اگر پیغمبر اسلام کے میسج کو آگے بڑھانا ہے تو ہمارے لیے نبی کی مکی زندگی بھی ضروری ہے, مدنی زندگی بھی ضروری ہے. میثاق مدینہ کو, مدینہ ایگریمنٹ کو سمجھنا بھی ضروری ہے, حجۃ الوداع کے خطبے کو سمجھنا بھی ضروری ہے, جہاں یہ کہا گیا تھا فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ عَنِ الْغَائِبِ کہ حاضر غائب تک پیغام پہنچا دیں, جہاں یہ کہا گیا تھا لا تثریب علیکم اليوم, جہاں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی گورے کو کالے, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں یہاں تک کہ تقوی کی بنیاد پر. آج ہمارے یہاں برادریوں کا تصور پایا جاتا ہے, آج ہمارے یہاں پر اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا ہے, آج ہمارے یہاں افضال و اشراف کا تصور پایا جاتا ہے. اس لیے اٹھو, اس آفاقی پیغام کو لے کر آگے بڑھو جو حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے رسول نے دیا تھا. اور اگر مصلحت ہے تو اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ میں طاقت ہونے کے باوجود, اکثریت ہونے کے باوجود, خون خرابے کو دور کرنے کے لیے, درکنار کرنے کے لیے صلح حدیبیہ اپنے دشمن کی کنڈیشن کو ایڈمٹ کرتے ہوئے کی, اور اس کے بھی جو نتائج بعد میں ہوئے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, آج جو علماء اکرام یہاں سے فاضل ہو رہے ہیں, جو علماء حضرات, جو حفاظ حضرات, جو قراء حضرات, کم سے کم آپ کلام پاک کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھا کریں, فقہ کی کوئی ایک کتاب ایسی ضرور پڑھا کریں جو آپ مسائل بتا سکیں, چاہے وہ قانون شریعت ہو, چاہے وہ بہار شریعت ہو, چاہے وہ نظام شریعت ہو. ترجمہ جو آپ کو اچھا لگتا ہو وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا کریں, چاہے وہ کنز الایمان خزائن الالفاظ ہو, چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ترجمہ ہو, یا کسی بھی اور ہمارے بڑے عالم کا لکھا ہوا ترجمہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی کتابیں جو ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں, چاہے وہ بنیاد الطالبین ہو, چاہے وہ اخبار دوسری بڑی اہم کتابیں ہوں, ان کتابوں کا مطالعہ, اس لیے کہ تصوف کی کتابیں آپ کو آپ کے نفس سے متعارف کراتی ہیں, آپ کے دل کو زندہ کرتی ہیں, اور علم آپ کے دماغ کو روشن کرتا ہے. اور اگر مطالعے کی بنیاد پر آپ گفتگو کریں گے تو پھر اصلاح کا عمل ہوگا. خدا کے لیے
10 तकरीरें, 12 तकरीरें, 20 तकरीरें, और ये स्टेज पे जो नचकइयों और गवैयों का राज आता चला जा रहा है। बड़े बड़े लंबे अलकाबा, बड़े बड़े कलरफुल जुब्बे और दस्तार, इन सब चीजों से बाहर आने की जरूरत है और उस सादगी को अपनाने की जरूरत है जो सादगी आपको मदरसा फुरकानिया के असातिज़ा किराम में दी है। उसी की ये इल्मी और अमली बरकत है कि आज सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि जिस उम्र के उस्ताद गिरामी मुफ्ती महबूब अली साहब हैं, इस उम्र का इंसान हो सकता है कि आलिमों में पूरे हिंदुस्तान में ना हो, लेकिन रामपुर की सरजमीन में तो नहीं है। इंशाअल्लाह एक सदी पूरी करने जा रहे हैं। हम आज के इजलास में ये दुआ करते हैं कि उनका 100 साला जश्न विलादत भी मनाया जाए और वो कम से कम 100 साल तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिंदा रहें। हमारे तमाम असातिज़ा जिंदा रहें जिनसे हमने हर उस्ताद से कुछ ना कुछ सीखा है, किसी से कुछ सीखा है, किसी से कुछ सीखा है, और उसका कोई बदल नहीं हो सकता। हम जहां भी पहुंच जाएं, जितनी भी तरक्की करें, इस वक्त में अब चूंकि शायर भाई ने कहा था मैं फिलहाल JNU से वाबस्ता नहीं हूं, पहले पढ़ाता था, अब मैं फुल टाइम खुसरो फाउंडेशन का कन्वेनर हूं। और जहां में जो लोग भी अच्छे कलमकार हैं वो हमारी वेबसाइट के जरिए हमारे राब्ते में आ सकते हैं। हम अच्छे कलमकारों से अच्छे मज़ामीन पर एतदाल पसंद लिटरेचर तैयार कराते हैं और उस लिटरेचर को तमाम मदारिस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की लाइब्रेरी में अपनी तरफ से भेजते हैं। अच्छे स्कॉलर्स को भी पेश करते हैं। कोई कमर्शियल इदारा नहीं है। और हमने अभी तक 30 किताबें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में छापी हैं। एक एक किताब को 3-3 ज़बानों में छापते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इस तरह का काम हम नए स्कॉलर को आगे बढ़ाने का, नए राइटर को, नए मुसन्निफीन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अमीर खुसरो के नाम पर है। और हमारा मकसद है कि एक एतदाल पसंद लिटरेचर जो किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी को नकारता हो, किसी भी किस्म के टेररिज्म की मुखालफत करता हो, जो इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाता हो, अपने मुल्क से मोहब्बत करना सिखाता हो, साइंटिफिक तरक्की करना सिखाता हो और इस्लाम की जो सही एतदाल पसंद तस्वीर है उसको आगे लाता हो। मुझे आज ये कहने में कोई तामुल नहीं है कि अगर आज के ज़माने में एतदाल पसंद फिक्र का कोई मरकज़ है तो वो मरकज़ रामपुर शहर है और वो इदारा जामिउल उलूम फुरकानिया है। मैं इसी के साथ अगर क़स्दन 7 असातिज़ा की मौजूदगी में तलाक़त लिसानी में कुछ कहने में गलती हुई हो तो उसके लिए सिर्फ दिल से अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जामिउल उलूम फुरकानिया पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।